Assalamu alaikum students, how are you? बेटा बॉयज आप में से सिर्फ दानियाल आ जाएं और बाकी बच्चे नहीं आए कोई भी? हेलो, माइक को अनम्यूट करें और फिर मुझे बताएं आप सुन रहे हैं मेरी बात? दानियाल, जी हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था बेटा, आप सब दानियाल उस दिन नहीं थे, हलीमा उस दिन नहीं थी, बाकी बच्चे सारे थे। इन्होंने पढ़ा था हिजरत नबी वाला चैप्टर। मैं सिर्फ एक दफा आपको थोड़ा सा गो थ्रू कर देती हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। आपने इसका काम भी करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत का हुक्म हुआ तो हर तरफ उनके जो दुश्मन थे वो सारे उनके मुखालिफ हो गए। कुफारे मक्का जो थे वो सब आपके खिलाफ खड़े हो गए। 13वें साल नबुव्वत के जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हुआ तो कुफार जो थे वो आपके इस बात के दुश्मन हो गए। तो कुफार जो थे वो इस बात के दुश्मन हो गए कि आप लोगों को इस्लाम को फैलने से रोकने के लिए क्या क्या तदाबीर इख्तियार की जाएं। इस काम के लिए सब लोग जो थे वो इकट्ठे हुए और वहां सब ने मुख्तलिफ राय पेश की। कबाइल जो थे सब ने मुख्तलिफ राय पेश की। एक ने कहा जी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलावतन कर देंगे। दूसरे ने कहा कि किसी मकान के कैद में उसको कैद कर बंद कर दिया जाए। दूसरे ने कहा जला वतन कर देना काफी है। और तीसरे ने कहा, हजरत वो जो थे अबू जहल, उन्होंने कहा कि अबू जहल ने कहा कि आप तमाम जो कबाइल हैं वो सब मिलकर इनको जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफा ही हमला कर देंगे, जिसकी वजह से ये जो खून होगा और फिर उनको हम खत्म कर देंगे। और इसलिए खून का जो इल्जाम होगा वो किसी एक कबीले पर नहीं आ सकेगा। इस राय पर सब जो थे मुत्तफिक हो गए, सब कबीले। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी के बावजूद जो कुफारे मक्का थे उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दयानत पर बहुत ज्यादा भरोसा था। और हमेशा वो लोग जो थे वो आपकी जो है आपके पास अमानतें रखवाया करते थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत का हुक्म हुआ तो आपके पास मक्का के लोगों की भी बहुत सी अमानतें मौजूद थी। इस वजह से आपने क्या फरमाया, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया और उनसे फरमाया कि मुझे हिजरत का हुक्म हो चुका है और मेरे पास लोगों की अमानतें हैं और आप ये अमानतें लोगों को लौटाकर मदीना चले आना। अब कुफार ने जब आपके घर का मुहासरा कर लिया, रात भी बहुत ज्यादा गुजर गई, तो कुदरत ने उनको, जाहिर अल्लाह ताला का जो ये काम था ये होकर रहना था, वही इलाही के मुताबिक जो दाने वो जो थे कुदरत ने उनको बेखबर कर दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो उन सबको सोता हुआ छोड़कर अपने घर से बाहर निकले और काबा को देखा। काबा को देखकर फरमाया कि मुझे तो मक्का दुनिया से सबसे ज्यादा अजीज है, लेकिन यहाँ के तेरे लोग जो है वो मुझे यहाँ रहने नहीं देते। दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो थी वो मुआहिदा जो था वो हजरत अबू बकर सिद्दीक आपके दोस्त थे उनके साथ हो चुका था और दोनों ने इकट्ठे निकलना था और दोनों के साथ करारदाद हो चुकी थी। और दोनों कहाँ पहुंचे, जबले सौर के गार में पहुंचे। गारे सौर जिसको कहा जाता है, जबल पहाड़ को कहते हैं, और गारे सौर में पहुंचे और वहां जाकर कुछ अरसा वहां कुछ अर्सा जाके छुप गए। और ये गार आज भी मौजूद है। लोग अभी भी मक्का जाते हैं, जब हज करने जाते हैं तो इस गार की जियारत करते हैं। बहुत सा खलाइक लोगों की इबादत की जगह या लोगों की के लिए इज्जत की जगह है। हजरत अबू बकर जिन दिनों आप उधर मैसूर थे उसमें छुपे हुए थे, तो हजरत अबू बकर के बेटे जो थे अब्दुल्ला,
وہ رات کو جو تھے آپ سب کے ساتھ غار میں ہوتے اور صبح سویرے منہ اندھیرے نکل جاتے شہر مکہ میں اور لوگوں سے جا کر اپنی وہاں کے ان کے مشورے کیا کر رہے ہیں کفار ان کی خبر لاتے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو دیتے سارے معاملات سے ان کو آگاہ کرتے. حضرت ابوبکر کا غلام ایک جو ہے وہ بکریاں وہاں نیچے ہی پہاڑ کے نیچے چرایا کرتا تھا اور شام کو دودھ ان کو دے دیتا اور وہ دودھ پی کر ان کا گزارا کر لیتے. لیکن ابن حشام نے کی روایت میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسما جو تھیں وہ کھانا بھی پہنچاتی رہیں 3 دن. اب ادھر اس طرح انہوں نے 3 راتیں غار میں گزاری. دوسری طرف جب قریش کی آنکھ کھلی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کس کو دیکھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا. انہوں نے آپ کو کچھ دیر پکڑا اور جا کر حرم میں تھوڑی دیر قید کیا اور پھر چھوڑ دیا. اس کے بعد وہ نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں. جب آپ کی تلاش میں نکلے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آگے. دہانا کہتے ہیں منہ تک. اس کے غار کے منہ تک پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے حضرت ابوبکر انہوں نے جب یہ آہٹ سنی انہوں نے جب آواز سنی تو انہوں نے سنا اور غم زدہ ہوئے دکھی ہوئے کہ انہوں نے ہمیں پا لیا اور اب دشمن قریب ہیں. اگر وہ ذرا اپنے قدموں پر دیکھیں گے تو وہ ہم پر نظر پڑ جائے گی ان کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور کیا فرمایا کہ گھبراؤ نہیں اللہ بے شک ہمارے ساتھ ہے. قریش نے ایک اعلان کیا تھا اشتہار دیا تھا یعنی کہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت ابوبکر کو گرفتار کر کے لائے گا تو اسے کیا دیا جائے گا؟ ایک خون بہا کے برابر 100 اونٹ. عرب میں رواج تھا کہ کسی کا قتل کر دیا جاتا تو اس کو اس کا خون بہا کے طور پر 100 اونٹ دیے جاتے تھے. تو یہ اعلان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بھی یہ کام کرے گا گرفتار کرے گا اس کو ایک خون بہا کے برابر اونٹ انعام دیا جائیں گے. سراقہ بن حشم جو تھا ایک کفار کا سردار تھا وہ انعام کی امید میں نکلا اور اس نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا جب کہ وہ مدینہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے. اس نے آپ کو دیکھ لیا اور دوڑا کر گھوڑا قریب لایا لیکن کیا کیا گھوڑے نے ٹھوکر کھائی وہ گر پڑا. اس نے ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے کہ نہیں یعنی کہ اس نے فال نکالی کہ میں حملہ کروں یا نہ کروں جواب میں اس کے نہیں نکلا. لیکن اس کی نظر میں وہ جو 100 اونٹوں کا گراں بہا ہوتا ہے بہت قیمتی نہایت بہت زیادہ جو تھا معاوضہ بدلہ جو تھا وہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی. دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا. اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے یعنی کہ اس نے 2-3 بار کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو لیکن اللہ کی قدرت کی وجہ سے وہ یہ نہ کر سکا اور اس کو یہ چیز نہ ہو سکی. وہ پھر اترا پھر فال نکالی لیکن اس کا دوبارہ بھی وہی جواب تھا کہ نہ کیا جائے. لیکن مقرر تجربے سے مقرر کا مطلب ہوتا ہے 2 بار کے تجربے سے اس کی ہمت پست کر دی. اس نے اس کی جو تھی ہمت تھی اس کو حوصلہ جو تھا وہ کمزور پڑ گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی اور نشانی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمانے امن لکھ دیا. عامر بن فہیرہ نے جو تھا وہ ایک چمڑے کے ٹکڑے پر امن کا فرمان لکھ دیا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امن کی درخواست اس کی قبول کر لی اور اس کو یعنی کہ ہر وقت اس کو اس چیز کے لیے امن دے دیا گیا اس کی جان بخشی کر دی گئی. دوسری طرف اب تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے ہی پہنچ چکی تھی. مدینے میں لوگ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روز جوش سے انتظار کرتے اور بڑے پوری توجہ سے انتظار میں آنکھیں بچھائے ہوئے تھے. چھوٹے بچے جو تھے وہ بڑے فخر اور جوش سے کہتے پھرتے تھے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. لوگ صبح سویرے تڑکے کا مطلب ہوتا ہے بہت صبح سویرے گھر سے شہر سے باہر نکل کر جمع ہوتے اور وہاں دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ مایوسی کے ساتھ واپس چلے آتے. ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا اور کرائن ہوتے ہیں نشانیوں سے
پہچان کر پکارا اے اہل عرب، یعنی کہ اس نے شہر والوں کو آواز لگائی کہ عرب کے لوگوں جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے ہیں، اور یہ سن کر جو تمام شہر تھا تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز آپ نے سب نے لکھنے ہیں۔ ہوم ورک آپ کو اس کا ملے گا، میں فرائیڈے کو آپ کو دوں گی ہوم ورک، اور ہوم ورک کا طریقہ آپ کو میں نے جس طریقے سے لکھوایا ہوا ویسے ہی، اور دوسرا یہ کہ یہ جو پیپر ہے اس طرح آپ نے کوشچن آنسر اس طرح تو پتہ نہیں چلے گا آپ کو، میں نا اس کی کوشچن پیپر کے اندر جس طرح سوالات کرنے کی ترتیب ہوتی ہے وہ میں آپ کو لکھ کر بھیجوں گی۔ آپ سب لوگوں نے اپنے اپنے رجسٹرز پہ اس کو لکھنا ہے فرسٹ پیج پہ، اور اس کا وقت اور سوالات حل کرنے کی ترتیب بھی کرنی ہے آپ نے، اور اسی اکارڈنگلی جب آپ کے پیپر ہوں گے آپ نے اسی کے مطابق اس کو کرنا ہے۔ سب اب اپنی بکس نکالیے، اور بکس کے جو کوشچن آنسرز ہیں، جو ایم سی کیوز ہیں، وہ ہم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو آ جائے، اور سوالات کے جوابات آپ لوگوں نے لکھنے ہیں۔ سبق سوال نمبر 2 ہے، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے موزوں الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ کہاں دیا تھا رخ کرنے کا حکم؟ ان 3-4 جگہوں میں سے کون سی آپشن صحیح ہے ذرا بتائیے، ایمان بتائے۔ جی بیٹا بتائیے ایمان، اس میں سے کون سی آپشن صحیح ہے؟ مکہ ہے، مدینہ ہے، طائف ہے، یمن ہے؟ جی بیٹے کوئی بچہ مجھے آنسر نہیں دے رہا، آواز نہیں آ رہی۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ، اوکے، مدینہ جانے کا حکم دیا تھا، مدینہ رخ کرنے کا حکم دیا تھا۔ دوسری آپشن ہے، نبوت کا کون سا سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ کرام جو تھے وہ مدینہ پہنچ چکے تھے؟ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تھا، 13واں سال شروع ہوا تھا، تو وحی الہی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ تیسرا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی ڈیش موجود تھیں، امانتیں موجود تھیں۔ ڈیش کو معلوم ہو چکا تھا کہ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ قرارداد کس سے ہو چکی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ اسی طرح کتنی راتیں انہوں نے گزاری غار میں؟ 3 راتیں۔ نیکسٹ ہے آپ کا درج ذیل بیانات میں سے درست کی نشاندہی کیجیے اور غلط کے اوپر غلط کا نشان لگائیے۔ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، یہ درست ہے۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان حبشہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ دارالامان حبشہ کی طرف نہیں حکم دیا تھا، کہاں دیا تھا؟ مکہ مدینہ کی طرف، یہ غلط ہے آپشن۔ نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ جو تھے مدینے پہنچ چکے تھے، درست ہے۔ سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی، یہ رانگ ہے کیونکہ مختلف لوگوں نے مختلف رائے پیش کی تھی۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، یہ بھی درست ہے آپشن۔ فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا، یہ ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا غلام رات گئے بکریاں چرا کر لاتا، یہ بھی درست ہے آپشن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں، حضرت عائشہ نہیں تھی، حضرت کون تھی ان کی بیٹی کا نام؟ حضرت جو تھی اسما رضی اللہ تعالی عنہ تھی، وہ کھانا پہنچا دیتی تھی۔
صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جی یہ درست ہے. صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہنچ چکی تھی پہلے ہی. یہ بھی درست ہے. کالم الف کو کالم بے کے ساتھ ملائیے. دارالامان کے ساتھ ہے آپشن مدینہ. دیانت امانت. قتل گاہ ہے جی فرش گل. ہماتن چشم انتظار. تلوار جھنکاریں. یہ ان کے ساتھ ملا لیا آپ نے. اس کے بعد ہے اگلا نیکسٹ کوشچن. ان تراکیب کا جو تھا یہ اعراب لگانے ہیں. اس کا خلاصہ ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. نیکسٹ ہے آپ کا واحد کے جمع اور جمع کے واحد. یہ آپ لوگوں کو ایم سی کیوز کی صورت میں آتے ہیں. اس طرح آپ نے اس کو نہیں لکھنا ہے لیکن آپ نے اس کے بک پر ہی اس کو مارک کرنا ہے. کیونکہ جب آپ کا ایم سی کیوز آئے گا تو کوئی ایک ایسا سوال آ جاتا ہے جس میں کہ جی ہدف کی جمع کیا ہوگی. اب نیچے 4 آپ کی آپشنز ہوں گی جن میں سے ایک درست ہوگی باقی 3 جو ہوں گی وہ غلط ہوں گی. سو اس طرح واحد جمع آپ کو جس طرح آپ کو پچھلی کلاسز میں آتے تھے اس طرح نہیں آئیں گے. اس کی ایم سی کیوز کی صورت میں اس کی آپشنز میں آئے گا یا تو جمع کا واحد لکھیے یا واحد کی جمع یا درست واحد کا جمع یہ ہے یا درست جمع کی واحد یہ ہے. سو اس کی آپشنز میں ڈفرنٹ طریقے سے اس کا کوشچن آ جاتا ہے. ہدف کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اہداف. اہداف لکھ لیں سارے اپنی بکس پر. ہدف کی جمع ہے اہداف. جھنکاریں کا واحد ہے جھنکار. یہ دونوں مکس انہوں نے لکھے ہوئے ہیں. آپ نے ان کی واحد اور جمع اوپر آپ نے لکھ لینا ہے کہ یہ ہے. جھنکاریں جمع ہے اس کا واحد ہوگا جھنکار. رائے جو ہے جمع ہے اور رائے ہوگا اس کا واحد. زنجیر کی جمع ہوگی زنجیریں. قبیلہ کی جمع ہوگی قبائل. یہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. اس کا ریٹرن ورک آپ کو میں بھیج دوں گی اور آپ نے اس کو کرنا ہے اور بڑا نیٹلی کرنا ہے اکارڈنگ ٹو بورڈ پیٹرن. اکارڈنگ ٹو جو پیٹرن میں نے آپ کو دیا ہوا اس کے اکارڈنگ کرنا ہے. دوسرا 605 مارکرز آپ نے لینے ہیں. 604 مارکرز لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اکارڈنگ ٹو دا مارکرز آپ نے ہیڈ لائنز جو ہیڈنگ ہوگی عنوان کی جو چیپٹر نیم ہوگا وہ 605 سے لکھنا ہے. سوال جو ہوگا وہ 604 سے لکھنا ہے اور جواب جو ہوگا وہ پین سے لکھنا ہے. اور پین کی انک جو ہوگی آپ کی کافی ڈارک ہونی چاہیے تاکہ وہ اچھے طریقے سے نظر آ جائے. اس کے بعد جی ہم حصہ نظم میں سے اپنی نظم نکالیے. ہم حصہ نظم میں سے سب نے بچوں نے اپنی حمد نکالی ہے. جی ہم جو ہے مولانا الطاف حسین حالی کی تحریر کردہ ہے. خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے. بیٹا انمیوٹ نہیں ہو رہا کسی کا بھی مائک. انمیوٹ کریں اور ریڈ کریں ذرا کوئی ایک بچہ. جی پڑھیں امیمہ. الطاف حسین حالی کے حالات زندگی ذرا پڑھیے. اچھا میں پڑھ رہی ہوں. مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کا کسی کا بھی انمیوٹ نہیں آج ہو رہا. پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اوکے فائن. اب آپ سنیے پھر میری طرف سے جو میں پڑھ رہی ہوں آپ اس کو سنیں اور اچھی طرح اس کو سمجھ لیجیے گا. اس کے ورڈ میننگز آپ نے لکھنے ہیں اور پھر اس کی تشریح میں ایکسپلین کروں گی جو کہ آپ لکھیں گے. خواجہ الطاف حسین حالی جو تھے پانی پت میں پیدا ہوئے. ان کا تعلق انصاریوں کے ایک معزز خاندان سے تھا جو غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آیا.
اور پھر یہیں کا ہو رہا۔ ان کے والد خواجہ عزت بخش نے انتہائی اسرت اور تنگ دستی میں زندگی گزاری۔ اسرت ہوتا ہے غربت، معنی لکھتے جائیے ساتھ ساتھ، تنگ دستی بھی ہوتا ہے حالات کا تنگ ہونا۔ حالی ابھی 9 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی اور بہن نے حالی کی پرورش کی۔ 17 سال کی عمر میں ان کی رضامندی کے بغیر ان کی شادی کر دی گئی۔ علم کے شوق میں یہ بیوی کو میکے چھوڑ کر دلی چلے گئے اور وہاں سال دلی کی مدرسے میں زیر تعلیم رہے۔ 1856 میں حصار کلیکٹری میں ملازم ہو گئے، مگر واپس مصطفیٰ خان شیفتہ کے مصاحب اور ان کے بچوں کے اتالیق رہے۔ اسی زمانے میں انہوں نے شاعری میں مرزا غالب کی شاگردی اختیار کی۔ گورنمنٹ بک ڈپو لاہور اور اینگلو عربک اسکول دلی میں ملازمت کی۔ 1904 میں انہیں شمس العلماء کا لقب خطاب ملا۔ مولانا حالی کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں، نثر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے۔ 1857 سے قبل انہوں نے قدیم اور روایتی طرز کی شاعری کی، مگر بعد میں حالات کی تبدیلی نے ان کے خیالات کو یکسر تبدیل کر دیا۔ انجمن پنجاب کی تحریک، گورنمنٹ بک ڈپو کی ملازمت اور سر سید احمد خان سے وابستگی نے ان کے نئے خیالات کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مولانا حالی کی اخلاقی، اصلاحی اور ملی شاعری نے اردو ادب پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ انہیں جدید شاعری، تنقید نگاری اور سواں عمری میں اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ مولانا حالی نے نثر اور نظم میں کئی کتابیں یادگار چھوڑی۔ ان کی اہم کتابوں میں دیوان حالی، مسدس حالی، مد و جزر اسلام، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات سعدی، حیات جاوید خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح یہ ان کی نظم جو ہے، یہ جو حالی کی جو یہ نظم ہے حمد ہے، یہ اب آپ آگے پڑھیں گے۔ اس کے اندر جو ورڈز ہیں ان کو میننگ کیجئے، ان کے لکھیے، اور آپ نے اس کے سارے لکھنے آپ نے اس کے، اور اس کو ایکسپلینیشن میں آپ کو دے رہی ہوں، آپ اس کو ذہن میں بٹھائیے گا اور کرنا ہے۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرمان ہے ہم سرا تیرا۔ اس میں وہ شاعر جو ہے، شاعر جو حالی ہیں، وہ کہتے ہیں قبضہ ہو دلوں پر، اللہ تعالی کی جو ہے ہر ایک دل پر حکمرانی ہے، ہر ایک دل پر اللہ ہی کا قبضہ ہے، ہر ایک دل پر اللہ ہی کی قدرت ہے۔ ایک بندہ نافرمان بندہ ایک کیسے تیری تعریف کرے، کیسے تیری تعریف، ایک نافرمان جو بندہ ہے وہ بھی تیری تعریف میں مگن ہے، ہم سرا ہے، مگن ہے تیرے۔ اب اس میں جب ہم کوئی بھی نظم یا کوئی بھی جب ہم غزل پڑھیں گے، آپ کو جب نوٹس ملیں گے، جب آپ کو اس کے ملیں گے، تو آپ کو میں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر شعر یا ہر جو نظم ہوگی، ہر غزل ہوگی، ہر نعت یا حمد کا جو فرسٹ پیراگراف ہوگا، وہ آپ نے اس حمد کے، مثلا یہ حمد ہے، تو حمد میں جو پہلا پیراگراف میں نے لکھا ہوگا، وہ پہلا پیراگراف، کیونکہ ہمیں نہیں پتا جب پیپر میں شعر کوئی اور آ جائے گا حمد کا، یہ پہلا نہ آئے گا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، کوئی سا بھی شعر آ جائے گا، لیکن جو فرسٹ آپ کا انٹروڈکٹری پیراگراف ہوگا، جس میں کہ میں نے شاعر کے بارے میں تھوڑا سا لکھا ہوتا ہے، وہ پیراگراف آپ نے ہر اس شعر سے پہلے لکھنا ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھانی ہے آپ نے کہ اس پیراگراف کو آپ نے ہر اس نظم کے یا اس غزل کے شروع ہونے سے پہلے آپ نے لکھنا ہے۔ اب اس میں جو سارا پہلا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ تشریح طلب شعر جو ہے یہ کس سے لیا گیا ہے؟ شاعر ہم سے لیا گیا ہے۔ یہ ہم جو ہے مولانا الطاف حسین حالی کی تحریر کردہ، یہ فرسٹ پیراگراف ہے۔ حالی کا شمار، اب یہ ہم نے ان کے حالات زندگی میں پڑھا ہے نا کہ حالی کا شمار اردو ادب کے بہترین نثر شاعروں، نثر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے۔ پھر حالی کے جو پوائنٹس ہیں کہ حالی جو ہیں وہ
ان کی جو لکھنے کا انداز ہے وہ کیا چیز ہے, کیسے لکھا جاتا ہے. حالی کی اخلاقی, اصلاحی اور ملی شاعری نے اردو ادب پر گہرے اثرات مرتب کیے. اب یہ دیکھیں ہم نے اس میں یہ پہلا پیراگراف انٹروڈکٹری ہوگا جس میں کہ ہم نے شاعر کے بارے میں لکھا, ہم نے شاعر کے بارے کے حالات کے بارے میں لکھا, اور شاعر کی جو ریٹن ان کے جو ہے وہ ایکسپرٹیز ہے اس کے بارے میں لکھا, یعنی کہ ان کے جو لکھنے کا انداز تھا وہ کیسا ہے. تو یہ پہلا پیراگراف ہر نظم یا ہر ہم کا یا ہر غزل کا یا ہر نظم کا آپ نے اس نظم یا اس غزل کے کسی اور بھی شعر کے تشریح سے پہلے لکھنا ہے, یعنی کہ 2 پیراگراف میں آپ کی تشریح ہوگی. اب اس شعر میں شاعر جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے سب سے, کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا, اللہ ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے, اسی نے اس دنیا میں سب کو پیدا کیا, ہر چیز کا نظام اس نے بہتر طریقے سے کیا, اور وہ کائنات کا مالک اور خالق ہے, اور اس کی ذات سب سے بلند اور عظمت والی ہے. اب ان شاعر کہتا ہے کہ اس ذات کریم نے جس نے انسان کو, جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اگرچہ مجھ میں کوئی خوبی نہیں. اب یہ شاعر جو ہے وہ کہنا نا کہ بندہ ہم سرا نافرمان بندہ ہے ہم سرا تیرا, شاعر اپنے آپ کو یا انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, خطائیں ہو جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود رب کی جو نعمتیں ہیں, رب کی جو نوازشیں ہیں, اس میں کوئی کمی نہیں آتی. اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ مجھ میں کوئی خوبی نہیں, لیکن پھر بھی اس ذات کریم نے, اس رب باری تعالیٰ کی ذات نے مجھے اپنی حمد و ثنا, اپنی تعریف کرنے کی قوت اور ہمت توفیق عطا کی ہے. اور میری نافرمانیوں کے باوجود, میری غلطیوں کے باوجود, جو میں کام غلط کرتا ہوں اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمتوں کی بارش مجھ پر کرتا ہے, اپنی نعمتوں کی بارش مجھ پر کرتا ہے, اور اپنے بندوں پر. یعنی کہ جب وہ شاعر ایک بندے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ سب بندوں پر مہربان ہے اور ان سے پیار کرتا ہے, اور ان کی خطاؤں کو, جو بھی انسان خطائیں دنیا میں کرتا جاتا ہے اس کی اسی وقت پکڑ نہیں کرتا رب. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قیامت کا دن مقرر کر رکھا ہے, اور وہ اس دن سب کی خطاؤں کو, سب کی نیکیوں کو ان کے سامنے ظاہر کرے گا, اور پھر اس کے بعد وہ ان کا بدلہ دے گا. دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی سخت سے سخت گناہ گار بندے کو بھی سزا نہیں دیتا. کسی وقت کوئی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو ہو جائے, لیکن زیادہ تر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخرت میں اجر کے طور پر دیتا ہے. اب چونکہ انسان خطائیں کرتا رہتا ہے, لیکن اللہ کی رحمت اور مغفرت اس قدر وسیع ہے کہ وہ اگر انسان ان گناہوں پر, ان غلطیوں پر اپنی معافی مانگتا رہے, خطائیں اپنی مانتا رہے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے وہ معاف فرما دیتا ہے. اب جب انسان اپنی غلطی پر شرمسار ہوتا ہے, غلطی اس کو مان لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جی اب میں اپنے رب سے معافی مانگ لی ہے اس چیز کی, اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے اس بندے کو مہربانی سے اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا کی سب سے عظیم تر ذات ہے, اور وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. جیسے کہ ایک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. انسان جتنی بھی غلطیاں کرتا جاتا ہے, جتنی بھی خطائیں کرتا جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ان خطاؤں, اگر وہ معافی مانگ لے, اگر وہ اپنے اس خطا کے اوپر نظر ثانی کر لے کہ میں یہ نہیں کروں گا, آئندہ یہ نہیں کروں گا, تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو چاہے وہ جتنی بھی سخت قسم کی غلطی ہو, اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے. شعر نمبر 2 ہے, گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا, بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا. اگرچہ انسان پر سب سے پہلا فرض جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے, لیکن بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کا حق ادا کر سکے.
اب اللہ تعالیٰ اب پہلا شعر، اب یہ اس شعر کے اوپر بھی آپ نے وہ پہلا پیراگراف جو انٹروڈکٹری پیراگراف ہوگا اس سے پہلے وہ آپ نے لکھنا ہے جب پیپر میں آپ کو آئے گا، لیکن اپنے رجسٹرز میں آپ کو لکھنے کی بار بار ضرورت نہیں، صرف اپنا نوٹ کر لیجئے گا کہ ہر نظم کا پہلا پیراگراف ہم نے کسی بھی نظم میں سے لکھتے وقت پہلے لکھنا ہے۔ اب اس شعر میں تشریح طلب، ہمیشہ شعر کی تشریح شروع کرتے وقت آپ نے ضرور لکھنا ہے تشریح طلب شعر میں شاعر حالی یوں کہتے ہیں، جس شاعر کا بھی آپ ذکر کریں گے اس کے متعلق آپ نے لکھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے افضل اور سب سے برتر ذات جو ہے رب کی ہے، رب باری تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے اگر مخلوق کے لیے، دنیا کے جو لوگوں کے لیے سب سے محبوب عمل یا سب سے اہم عمل جو اگر کوئی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور تیری فرما برداری کرتا رہے۔ حق جو ہے وہ اللہ کا کیسے ادا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق انسان جو ہے زندگی گزارے، اس کی فرما برداری کرتا رہے، اور اس کا حق ادا کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس نے اللہ نے ہم سب کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، جو دنیا کی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اس کا شکر ادا کرتا رہے۔ جیسا ہوتا ہے قرآن پاک میں کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ہم تو اللہ کی نعمتوں کا ذرا بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے کہ اللہ نے ہمیں دن بھر جب صبح جگاتا ہے، ہم دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، ہمارے اعضاء ہر طرف سے حرکت کرتے ہیں، آنکھیں ہمیں دیکھنے کو دی، کان سننے کو دیے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کا شکر ادا کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب چیزیں، یہ سب نعمتیں جو ہیں یہ رب کی طرف سے ہمیں ایک نعمت کے طور پر عطا کی گئی ہیں کہ ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں، ہمارے جسم کا جو سسٹم ہے وہ اللہ کی قدرت سے بالکل ٹھیک کام کرتا ہوا دنیا کے کام انجام دے رہا ہے، اور یہ سارے کام جو ہے یہ ان سب کے کرنے کے احسان مانے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، لیکن انسان سے ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، لیکن جتنی بھی کوشش کر لے، جتنی بھی ہمت کر لے کہ اپنی ہمت کے مطابق تو انسان جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ حق ادا نہیں کر سکتے جو جیسا کہ حق ادا کرنا اللہ کا حق ہے۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے بھی اپنی جان بھی دے دیں، پھر بھی اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آپ ان کے اندر اشعار کے ساتھ حوالہ شعر کسی چیز کا آپ دے سکتے ہیں، جیسے کسی کوئی بھی حوالہ ایسا ہو جس میں اس شعر سے ریلیٹڈ کوئی ہو، جیسے اس شعر کے ساتھ آ جاتا ہے کہ جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اسی طرح جب آپ تشریح کریں گے، جیسے قرآن کی سورت کا ترجمہ ہے، اگر آپ نے اس کا حوالہ دینا ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، آپ نے بلو مارکر سے 604 سے اس کی ہائی لائٹ کر کے اس چیز کا ترجمہ لکھنا ہے۔ جو بھی آپ حوالہ کسی چیز کا ساتھ دے رہے ہیں اس کے لیے آپ نے اس کو مارکر سے اس کو ہائی لائٹ کر کے اس کا حوالہ دینا ہے۔ تیسرا شعر ہے جی، محرم بھی ہے ایسا جیسا کہ ہے نا محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بید کھلا تیرا۔ محرم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، جس سے آپ جانتے ہو، جان پہچان ہو، اور نا محرم جسے آپ نہ جانتے ہو۔ اب کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں کا مطلب ہے یہاں بھید راز نہ کھلا تیرا۔ اللہ کو جاننے والا اور انجان اور نہ جاننے والا دونوں ایک جیسے ہی ہیں، جس پر تیرا یہ راز کھل جائے وہ کچھ بھی کہہ نہیں سکتا۔ اب پہلا پیراگراف اس میں اس شعر کی تشریح میں بھی پہلا پیراگراف وہی حالی والی انٹروڈکٹری پیراگراف آپ لکھیں گے، اور دوسرے پیراگراف کو شروع کرتے ہوئے کسی طرح لکھیں گے
تشریح طلب شعر میں شاعر حالی کہتے ہیں کہ اللہ کی حکمت اور دانائی کی نشانیاں دنیا میں بے شمار پھیلی ہوئی ہیں، ہمیں ارد گرد نظر آتی ہیں، دنیا میں ہر جگہ نظر آتی ہیں، ہر جدھر نظر دوڑائیں اللہ کی نشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں. اور کوئی عقل مند، کوئی جاننے والا، کوئی اللہ کی جان پہچان رکھنے والا، جو اللہ کے رازوں کو جاننے والا ہے، اگر وہ ان نعمتوں کو دیکھ کر اس کا شکر اور اس کا احسان مانے تو وہ اللہ کے راہ میں، یعنی کہ وہ ایک سمجھدار یا سمجھ جاننے والا شخص بن جاتا ہے. انسان اپنی کھلی آنکھوں سے ان دنیا کی قدرت کے بے شمار جو نمونے ہیں ان کو دیکھتا ہے، جیسے سورج کا نکلنا، چاند کا رات کے وقت نکلنا، دن رات کا آنا جانا، موسموں کا تبدیل ہونا، اور یہ موسموں کی تبدیلی، طوفان، بارش، یہ سارے جو قدرتی نظام ہے یہ اللہ کی نظام قدرت کی نشانیاں ہیں. یہ دنیا کا جو نظام ہے جب سے یہ دنیا بنی ہے بالکل منظم طریقے سے اسی طرح چل رہا ہے. جیسے کہ سورج وقت پر نکلتا ہے، چاند وقت پر نکلتا ہے، موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اسی طرح ہر چیز جو ہے اپنے وقت مقررہ پر روز چلتی ہے. اور جب یہ شخص اس طرح، کوئی بھی شخص جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ اتنی تنظیم سے، اتنے منظم طریقے سے یہ قدرت کا نظام ہے کہ اس میں دنیا کے بننے سے لے کر آج تک اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، کوئی کمی نہیں ہوئی، ہر چیز سسٹمیٹیکلی طریقے سے چلتی جا رہی ہے اور اپنے اپنے وقت پر آتی جا رہی ہے. اب جب یہ شخص اس منظم قدرت کو، اس منظم ترتیب کو دیکھتا ہے تو وہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اس چیز کو بنانے والا، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا بے شک جو خدا ہے وہ ہے، جو کہ نظر ہمیں نہیں آتا، لیکن اس چیز کو چلانے والی ذات ایک ہے جو کہ ہے. اسی طرح حالی جو ہیں وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ جس پر اللہ کی ذات کے راز ظاہر ہو جائے، یعنی کہ جب شخص ایک ان چیزوں کو جان لیتا ہے کہ یہ دنیا کا نظام چلانے والی ذات رب باری تعالیٰ کی ہے، تو وہ حیران ہو جاتا ہے اور اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ کون ہے جو کرتا ہے. اور جو شخص جو اللہ کی چیزوں کو، جو اللہ کے رازوں کو نہیں پہچانتا، جو بالکل بھی انجان ہے، جس کو کسی چیز کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، لیکن وہ بھی جب یہ چیزوں کا منظم طریقے سے آتے جاتے دیکھتا ہے تو وہ بھی حیرت میں گم ہو جاتا ہے اور وہ کچھ بتانے سے قاصر ہوتا ہے. اس سے شاعر کی یہی مراد ہے کہ جو شخص اللہ کو جان لیتا ہے وہ بھی، اور جو اللہ کو نہیں جانتا وہ بھی ایک جیسے ہیں، اور دونوں یہ سوچنے میں گم رہتے ہیں کہ اس منظم نظام کو چلانے والا جو کہ اتنی ترتیب سے چل رہا ہے، اس ترتیب سے چلانے والا مالک جو ہوگا وہ خود کس طرح کی جو خصوصیات کا مالک ہوگا. وہ اس چیز کو جاننے میں ہر وقت مگن رہتا ہے، سوچتے رہتے ہیں کہ یہ اللہ کی چیزوں کی جو بنائی ہوئی نعمتیں ہیں، اس کو بنانے میں مالک جو ہے وہ کس طرح اس کو چلانے والا ہے، اور وہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں تلاش کرنے سے بھی کوئی غلطی کو وہ تلاش نہیں کر سکتے. انسان، ہر شخص جو ہے وہ اپنی عقل، سمجھ اور سمجھ کے مطابق اپنے طور پر رب کی جو ذکر ہے اس کو کرتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، اس کو سوچتا ہے، اس کو کھوجتا ہے، لیکن اس کی پہچان تک جب انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو بتانے سے قاصر ہوتا ہے کہ وہ کیسے اس کو ادا کر سکے. جس پر کسی کا یہ راز کھل جاتا ہے وہ بھی اس کو بتانے سے قاصر ہے، وہ بھی انجان ہے، اور جس کے اوپر یہ راز نہیں کھلتا وہ بھی اس چیز کو بتانے سے قاصر ہے. اب اس میں بھی ایک شعر کا حوالہ آپ دیجئے گا کہ بقول علامہ اقبال، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. جب ہم شاعری یہ اشعار کی تشریح کرتے ہیں، آپ کے اشعار کی تشریح ایٹ لیسٹ آپ کے 1 پیج اینڈ ہاف پیج کی ہونی چاہیے. سو آپ کو اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو پریپیئر کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے. جو آپ کو کام دیا جائے گا